बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 1 अक्टूबर 2025 बुध का दिन है नाज़रीन। अहम मौज़ूआत हैं, उस पर बात करेंगे। एक तो बलूचिस्तान में पाक फ़ौज ने बड़ी कार्रवाई की है। कमांडो एक्शन क्वेटा में हुआ है और शिरानी के इलाके में 18 टीटीपी के शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को बलूचिस्तान में हलाक कर दिया गया है। 10 घंटे का तवील ऑपरेशन था। बड़ी कामयाबियाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। आज़ाद कश्मीर में नाज़रीन हालात जिस तरह के हम कल बता रहे थे बेकाबू हो गए हैं। हालात कशीदा हैं, जगह जगह पे झड़पें हो रही हैं। एक पुलिस इंस्पेक्टर समेत, सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिस एहलकार जो हैं वो इस मुजाहरे में शहीद हो गए हैं, जबकि दूसरी तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके 2 से 3 मुजाहिरीन जो है वो भी शहीद हो गए, उनकी शहादत भी हुई है और दर्जनों अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। तो जो अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात थे वो अभी तक पूरे नहीं किए जा सके और आज इन्होंने आज़ाद कश्मीर के जो दारुल हुकूमत है मुज़फ़्फ़राबाद उसका कंट्रोल संभाल लिया। वहाँ पे पूरा जो कश्मीर के आज़ाद कश्मीर के जितने भी ज़्यादातर लोग थे वो अवामी एक्शन कमेटी के साथ दिखाई दिए, मगर जगह जगह पे झड़पें हुई मुजाहिरीन के साथ और हालात कशीदा हैं। इस पर बात करेंगे। तशवीशनाक हालात हैं नाज़रीन, इतलात जो आ रही हैं वो ठीक नहीं है। साथ नाज़रीन बात करेंगे बाजवड़ में जो एक पोस्ट है उस पर हमला किया गया है, एक जवान उसमें शहीद हो गया है। बनू में जो राब्ता पुल है उसको दहशतगर्दों ने जो है तबाह कर दिया है। लकी मरवत में प्राइमरी गर्ल्स स्कूल है उसको तबाह कर दिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। और साथ अफ़गानिस्तान में फ़िज़ाई हमले की बात चल रही है। एक ज़ाविया न्यूज़ जो अफ़गानिस्तान का न्यूज़ है कि एक ऑनलाइन न्यूज़ भी है और उनका चैनल है, उनका कहना है कि पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। पाकिस्तान के जेट बम्बार ने नंगरहार के मुख्तलिफ़ इलाकों में बमबारी की है और मुख्तलिफ़ ठिकानों को निशाना बनाया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एमल वली ख़ान ने तीसरी मरतबा जय हिंद की ट्वीट की है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक तो कल का वाक़या FC हेडक्वार्टर पे शिद्दत पसंदों का हमला था। शुरू में तो लग रहा था कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने यह हमला किया है, बलोच लिबरेशन फ्रंट ने हमला किया है। TTP के मुलविस होने की ख़बरें जो हैं वो सामने आ रही थी। लग ऐसे रहा था कि TTP ने किया है। TTP के ख़िलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाक फ़ौज ने कमांडो एक्शन किया है, जो क्वेटा के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे ऑपरेशन किया है और 10 जो करीबी पहाड़ी इलाके हैं 10 तहरीक तालिबान पाकिस्तान के शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। इसी तरह शिरानी का इलाका जो है वहाँ पे ऑपरेशन किए, खुफिया ऑपरेशन था, वो भी TTP के ख़िलाफ़ था। ये जो हेडक्वार्टर पे हमला हुआ है ये सारी ख़बरें उससे जुड़ी हुई हैं नाज़रीन। बलूचिस्तान में TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई और 8 ये शिरानी के इलाके में 8 TTP के शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को हलाक किया गया। तो 18 हलाकतें 10 घंटों के अंदर, ये 10 घंटे का ऑपरेशन था जिसमें 18 शिद्दत पसंदों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक कर दिया। एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। ज़हरी के इलाके में कल ऑपरेशन भी हुआ, वहाँ पे 15 शिद्दत पसंदों को हलाक किया गया था। आज बीच में 5 BLA के दहशतगर्दों को मज़ीद हलाक कर दिया गया है, तो वो तादाद भी 20 तक पहुँच गई है। 24 घंटे के अंदर ज़हरी में 20, 15 कल थे, ये 5 आज हो गए। तो भरपूर कार्रवाइयाँ चल रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में इस टाइम पे। नाज़रीन साथ बाजवड़ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर आज़ाद कश्मीर का इशू जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल है उस हवाले से बात करेंगे। बाजवड़ में जैसा कि हम सब जानते हैं कि वहाँ पे टारगेटेड ऑपरेशन है। एक तो 4 गांव जो है वो मज़ीद क्लियर कर दिए गए हैं। आगरा, दौगए, खोड़ाची और इराब, इन 4 इलाकों को क्लियर कर दिया गया है और चंद दिन में जो नकल मकानी कर गए हैं वो वापस अपने घरों को वापस आ जाएंगे। तो अच्छी खबर है बाजवड़ के अवाम के लिए। बाजवड़ एक तोगड़ चेक पोस्ट है, उस पर शिद्दत पसंदों ने हमला किया है और एक जो हमारे जवान हैं
پاک فوج کے لاس نائک ہیں غلام رسول جس کا تعلق ضلع ٹانگ سے ہے، وہ بیچ میں جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ باجوڑ کے مختلف مقامات پہ جیسے ہی علاقے کلیئر ہو رہے ہیں تو شدت پسندوں نے جگہ جگہ پہ بارودی مواد انہوں نے بھی زمین کے اندر رکھا ہوا ہے، IEDs، جو پاک فوج نے مختلف مقامات سے 6 مختلف مقامات پہ کلیئرنس چل رہا ہے، اور 6 مارٹر گولے جو ایسے ہیں جو سامنے نظر آ رہے ہیں ان کو ناکارہ کر دیا ہے بڑے محفوظ طریقے سے، اور عوام کو ہدایت کی ہے کہ جو بھی مشکوک چیز آپ کو ملے آپ اس کے قریب نہ جائیں، اطلاع دیں قریبی پولیس اسٹیشن کو۔ تو باجوڑ میں آپریشن ٹارگیٹڈ آپریشن بھی چل رہے ہیں، اور وہاں پہ غیر ملکی شدت پسند دہشت گرد بھی موجود ہیں، اور زگئی جو علاقہ تھا جو دہشت گردوں کے کنٹرول میں تھا، جہاں پہ ہب تھا ان کا مامون کے زگئی کے علاقے میں، وہ تو سیکیورٹی فورسز نے واپس لے لیا ان سے، مگر آگے جا کے مزید شدت پسند افغان TTP کے زیادہ تر جو TTP میں شامل ہوئے جنگجو، افغان جنگجو دہشت گرد، وہ زیادہ تر باجوڑ میں موجود ہیں۔ ناظرین، خبریں آ رہی تھیں فضائی حملے کی، یہ زاویہ نیوز ہے، اور ایک اور نیوز ہے جو افغانستان کی نیوز ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان نے ننگرہار کے شنوار اور اچھن کے علاقے میں، یہ ضلع اچھن یہ ننگرہار کے علاقے ہیں، وہاں پہ پاک فضائیہ نے فائٹر جیٹ سے جو ہے وہ ٹھکانوں پہ حملے کیے، اور یہ خبریں مسلسل ان اخبارات میں چل رہی تھی، اور جو معلومات سورس ناظرین سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق اب تک کوئی ایسی خبر اس سے آئی نہیں ہے کہ واقعی پاکستان کے فائٹر جیٹ نے وہاں پہ بمباری کی ہے یا ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، تو اب تک کوئی ایسی خبر سیکیورٹی فورسز کی طرف سے نہیں آئی۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں حالات کافی خراب ہو گئے ہیں۔ آزاد کشمیر تھوڑی سی اگر بات کر لیتے ہیں اس پہ، تو ایک 40 لاکھ آبادی کا علاقہ ہے، پشاور یا پنڈی کو ملا لیں اتنا ہی علاقہ ہے، یہ بڑے ہوں گے اور وہ چھوٹا علاقہ ہوگا، 40 لاکھ کی آبادی ہے۔ اگر وہاں کے وسائل دیکھیں تو ہمارے پشاور کو یا پنڈی کو ایک ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ کور کر لیتا ہے، ایک آفیسر گریڈ 19 کا گریڈ 20 کا ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ پورے علاقے کو کور کر لیتا ہے، مگر یہاں پہ 53 MLA ہے، 53 آپ نے وہاں پہ اسمبلی کی وہاں کے ان کے لیے جو آزاد کشمیر کی ہے، اور ایک وزیر اعظم آپ نے رکھا ہوا ہے، اور وزراؤں کی آپ نے بھرتی فوج لگائی ہوئی ہے۔ تو اس علاقے کو اتنی مراعات دی جا رہی ہیں کہ ایک وزیر اعظم آپ کو دیا گیا ہے، ساتھ آپ کو جو ہے 2 کور کمانڈر بھی آپ کے علاقے کے ہیں۔ زیادہ تر فوج میں جو بھرتی ہو رہی ہے وہ آزاد کشمیر سے ہوتی ہے۔ آزاد کشمیر کے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں یا ہمارے اداروں میں، ہر ادارے میں، مگر پاک فوج میں زیادہ تعداد جو ہے وہ آزاد کشمیر سے زیادہ تعداد میں لوگ شامل ہیں۔ اب مراعات بھی زیادہ ہیں، ایک ڈپٹی کمشنر کا علاقہ ہے، آپ کو 53 MLA دیے گئے ہیں، ایک آپ کا وزیر اعظم ہے، اس کے باوجود حالات اس نہج پہ پہنچنا۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے بھی صبر اپنے مطالبات رکھے، حکومت نے بھی چاہیے تھا کہ اس کو ٹائم سے ٹیکل کر لیتے۔ ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہاں پہ مائک پکڑ کے ہم لوگ اپوزیشن کے منہ میں گھسیڑ دیتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ نے کیا کیا، آپ نے یہ ٹویٹ نہیں کی۔ سرکار سے سوالات پوچھنے چاہیے، سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آزاد کشمیر میں ریڈ بحال کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، وہاں کی سرکار کی، ہمارے وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ اب شروع سے اگر اس کو صحیح طریقے سے ٹیکل کیا جاتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ کل کی ایک خبر تھی کہ سدیر بیچ میں ایک نامی مظاہرین جو مظاہرے کر رہے تھے، اس میں ایک سدیر شہید ہو گیا تھا۔ اسی شہادت ہی کہتے ہیں، بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور بیچ میں فائرنگ سے کسی اور طرف سے جو ہے وہ بیچ میں شہید ہو جاتا ہے۔ آج جو 3 پولیس اہلکار ہیں اس میں ایک اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہے، وہ بھی شامل ہے، وہ بھی بیچ میں شہید ہو گئے ہیں۔ یہ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے یہ چمیاتی راولا کوٹ کا علاقہ جو ہے وہاں پہ فائرنگ کی گئی ہے، ایسی خبریں آ رہی ہیں۔ اور ڈڈیال میں پلاٹ نامی علاقے میں ایکشن کمیٹی نے ایک سرکاری اسکول کو جو ہے وہ آگ لگا دی ہے۔ اب یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، دونوں طرح سے دعوے کیے جا رہے ہیں، مگر 3 پولیس اہلکار جو ہیں وہ بیچ میں شہید ہو گئے ہیں، اور زخمی جو ہیں وہ درجنوں پولیس اہلکار اور سیکیورٹی کے اہلکار جو ہیں وہ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے جو ہیں وہ 2 سے 3 افراد اب تک شہید ہو گئے ہیں، اور
100 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ تو مختلف خبریں آ رہی ہیں، حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں۔ جو اطلاعات ہیں ناظرین وہ انتہائی تشویشناک ہیں، اور جھڑپیں جو ہیں وہ اس ٹائم پہ بھی جاری ہیں۔ اب بھی زیادہ دور نہیں گئے، مذاکرات کرنے چاہیے۔ یہ بیس کیمپ ہے ہمارا کشمیر، خدا کے لیے یہاں پہ آگ نہ لگائیں۔ عوام کے اگر جائز مطالبات ہیں، ان کی جو مطالبات پوری لسٹ ہم نے دیکھ لی ہے، اس پہ 2 دن سے ہم بات کر رہے ہیں کہ 2 ایسے مطالبات ہیں جو فلفل نہیں ہو سکتے۔ 29-30 مطالبات آپ کے مانے جا رہے ہیں، تو یہ 2 مطالبات پہ آگے آپ بات کر سکتے ہیں، مل بیٹھ کے ٹائم لیا جا سکتا ہے۔ جو 12 نشستیں ہیں، خصوصی نشستیں مہاجرین کی، جو آزاد جموں کشمیر سے، مقبوضہ جموں کشمیر سے لوگ یہاں پہ آئے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے عوام کا، ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں پنجاب کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، سندھ کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں۔ ان کو 200-300 ان کے ووٹ ہوتے ہیں، اور اس سے یہ MLA بن کے خصوصی سیٹیں ان کی یہ آ جاتے ہیں۔ ان کو عوام کے مسائل کا ادراک نہیں ہوتا، ان کو کوٹا سسٹم پہ لایا جاتا ہے، ان کو کوٹے دیے جاتے ہیں، ان کی بھرتیاں کوٹے سسٹم سے ہوتی ہیں، اربوں روپے ان پہ لگتے ہیں۔ ان کو عوام کی کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں، لہٰذا یہ سیٹیں فوری طور پہ ختم کر دی جائیں۔ کہ یہ انڈیا میں گلگت بلتستان کے نام سے 24 سیٹیں جو ہیں انہوں نے مخصوص نشستیں رکھی ہوئی ہیں، تو پاکستان نے یہاں پہ 12 رکھی ہوئی ہیں۔ ان کی شناخت کو ختم نہیں کرنا چاہ رہے۔ یہ ایک طرف کا موقف ہے، آزاد کشمیر کی حکومت کا یہ موقف ہے۔ اس پہ بہرحال بات چیت کی جا سکتی ہے، مگر یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی نے اتنی سختی دکھائی ہے کہ آپ کے تقریباً 99% مطالبات مان لیے گئے، تو یہ ان میں باقی ٹائم لے لیتے، کم از کم یہ جانے نہیں جاتی۔ اب اتنی جانیں چلی گئی ہیں بیچ میں، حالات اب بھی کشیدہ ہیں، اور آپ کا پڑوسی ملک بیٹھا اس لیے ہے۔ آپ یقین کریں، جو ویژول آ رہی ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، یہ ہم مقبوضہ جموں کشمیر میں دیکھتے تھے۔ اب انہوں نے خبریں شروع کر دی ہیں، ان کے ہاں بھی حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہے نہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں، مگر اس کے باوجود ہمیں اپنی بھی فی الحال فکر ہے کہ جو آگ لگائی گئی ہے اس میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو اب سارے آزاد کشمیر کو ہم یکدم باغی نہیں کہہ سکتے، ان کو غدار نہیں بنا سکتے۔ ایکشن کمیٹی کے پاس بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، ان کی کال پہ لوگ نکلے ہیں۔ ہم نے 2 دن اس پہ بات کی ہے کہ جو سرکاری ذرائع ہیں وہ بولتے ہیں کہ یار انڈیا اس میں ملوث ہے اور شواہد ملے ہیں، انڈیا اس کے پیچھے ہے۔ مگر ناظرین، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اپنے عوام کو ان پہ الزامات لگانا، وہ ریاست سے خود ہی ان کو باہر کرنا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انویسٹیگیشن جو ہے بڑی کلیئر ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ایسے عناصر بیچ میں موجود ہیں ان کو فوری گرفتار کرنا چاہیے۔ آپ بے شک کے سارے مطالبات مان لیں، اور جن کے انڈیا کے ساتھ رابطے ہیں ان کو فوری گرفتار کر لیں، مگر یکدم سارے لاکھوں لوگ ہیں ان پہ اگر ہم ایک ٹاپا لگا لیں، ایک ٹھپا اس پہ لگ گیا کہ یہ غدار ہیں اور یہ انڈیا سے ملے ہوئے ہیں، تو پھر آگے مسائل بہت زیادہ پیدا ہوں گے، اور مزید مسائل جو ہیں وہ پیچیدہ ہوں گے۔ یہ ہم نے وفاقی حکومت میں بھی دیکھا ہے کہ ہم نے ایک جماعت کو، ایک سیاسی جماعت کو، پاکستان تحریک انصاف کو، اس پہ بھی ایک ٹھپا لگا دیا ہے۔ اب اگر ٹھپا مزید گہرا کرتے ہیں، اس کو غدار ڈکلیئر کرتے ہیں، اس کی پارٹی کو مزید ختم کرتے ہیں، تو بس ہم نے اپنے ہی لوگوں کو باہر کر دیا۔ چاہے تحریک انصاف کی جگہ پہ پیپلز پارٹی کی اپوزیشن میں ہوتی یا مسلم لیگ نون بھی ہوتی، کسی بھی سیاسی جماعت پہ ٹھپا نہیں لگانا چاہیے۔ ہم نے اپنے ٹائم میں دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آگے جا کے بہت سی باتیں کی ہیں، پیپلز پارٹی نے بھی کی ہے، تحریک انصاف بھی کر رہا ہے۔ وقت ہوتا ہے جب اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جو بیٹھ جاتا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ جس کو چن لیتی ہے، پھر وہ خوش ہوتا ہے، موجوں میں ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ریاست کے خلاف چلا جاتا ہے۔ یہ پاکستان میں اکثر ہوتا ہے، ہر بندے کی باری آتی ہے۔ نواز شریف بھی کافی پابند سلاسل رہا، ملک سے باہر رہا، جلا وطنی کاٹی، آصف زرداری نے جیل کاٹی، اور یکدم اب تحریک انصاف کے عمران خان جیل میں ہے۔ تو پھر پاکستان میں یہی ہوتا ہے کہ آپ یا اقتدار میں ہوتے ہیں، اقتدار کی کرسی پہ ہوتے ہیں، یا پھر آپ جیل میں ہوتے ہیں۔ بہرحال حالات جو ہیں وہ قابو کرنا ریاست کا کام ہے، اور اب اس میں اسٹیبلشمنٹ کا، اداروں کا اہم رول ہے، کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر اداروں کی ہی چلتی ہے۔ انصر جاوید بھٹی جو ریاضی کے میتھس کی ٹیچر ہیں، ان کی شہادت کا بتایا جا رہا ہے کہ ہماری طرف سے مظاہرین کہہ رہے ہیں، ایکشن کمیٹی والے، کہ وہ سامنے آئے ہیں، ان کی شہادت ہوئی ہے۔ اللہ خیر کرے، ان حالات کو کنٹرول کرنا، وفاقی حکومت اس میں آئے، وفاقی وزراء اس میں سامنے آئے، اداروں کا کام ہے اس کو کنٹرول کریں۔ جتنے مطالبات ان کے ہیں اس میں
ایک ایسا مطالبہ ہے جس پہ آپ بات چیت کر سکتے ہیں. آئین میں ترمیم اس کی لیے ضروری ہوتی ہے. 2-3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کو سمجھانا پڑتا ہے, اس پہ بات کرنی پڑتی ہے کہ یہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا, اس کے لیے تھوڑا ٹائم لے لینا چاہیے. مگر یہ کم از کم جو بیس کیمپ کا ایریا یہ کشمیر جو ہے, یہاں پہ انریسٹ نہیں ہونا چاہیے, یہاں پہ حالات خراب نہیں ہونے چاہیے. بنو میں ناظرین, تحصیل جانی خیل میں بارودی سرنگ سے ایک پل کو اڑا دیا گیا ہے جو لکی مروت کا علاقہ ہے. وہاں پہ غزنی خیل کی حدود میں پہاڑ خیل پکا میں پرائمری گرلز اسکول کو جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہے. 3 سال سے یہ اسکول جو ہے وہ ویسا ہی پڑا تھا. بہرحال صوبائی حکومت کے ڈومین میں ہر چیزیں آتی ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد ساری اختیارات ہی صوبائی حکومت کے پاس ہیں. امن و امان کی ذمہ داری بھی صوبائی حکومت کی ہے, اور یہ بڑی نااہلی ہے کہ دہشت گرد کبھی پل کو اڑاتے ہیں, کبھی اسکولوں کو اڑاتے ہیں, کبھی جو ہے وہ راستے پہ لوگوں کی تلاشی لیتے ہیں, کبھی چیک پوائنٹوں کو جو ہے وہاں پہ اپنے چیک پوائنٹ بنا لیتے ہیں. بہرحال دہشت گردی تو خیبر پختونخوا جنوبی اضلاع میں اسپیشلی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے صوبائی حکومت کو, وفاقی حکومت کو, اداروں کو اور عوام کو ایک پیش پہ آنا پڑے گا, تبھی اس کا خاتمہ ممکن ہوگا. ساتھ افغانستان کا بارڈر ہے, بڑے مشکلات وہاں سے آ رہے ہیں, وہ ہم فیس کر رہے ہیں. مسلسل ٹینشن چلی آ رہی ہے افغانستان کے ساتھ پاکستان کی. وہاں پہ انہوں نے انٹرنیٹ بھی بند کر دیا ہے. اب وہاں کے عوام کے لیے ویزے جو آن لائن تھے اس کے لیے بھی مشکلات آ رہی ہیں, اور پورے افغانستان میں جو انٹرنیٹ بند کیا گیا ہے وہاں سے خبریں آ رہی ہیں. ذبیح اللہ مجاہد کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم ریپیئر کر رہے ہیں اور آگے اس پہ کام کر رہے ہیں, اور یہ دوبارہ بحال ہو جائیں گے, اور پورے افغانستان میں ایسے کوئی معاملات ہیں نہیں کہ ہم نیٹ بند کرنے جا رہے ہیں. ایمل ولی ناظرین, اس کی ٹویٹ ابھی ہماری نظر سے گزری ہے. انہوں نے 3 مرتبہ کرکٹ پہ ٹویٹ کی ہے. تینوں مرتبہ انہوں نے جے ہند لکھا ہے. ساتھ پاکستان ہار گئی ہے تو وہاں پہ انہوں نے جے ہند لکھا ہے. تو یہ اب میں کیا کہوں, اس پہ یہ ویلاگ مزید لمبا ہو جائے گا. دوست بار بار گزارش کرتے ہیں کہ اپنی ویلاگ کو 10 سے 12-15 منٹ رکھیں. میں 1-2 منٹ میں اس پہ بات کر لیتا ہوں. بادشاہ خان نے بڑی قربانیاں دی ہیں پٹھانوں کے لیے, جو کچھ بھی ہے ان کی قربانی کو سلام. ولی خان ٹھیک ہے, ان کے بیٹے تھے موریثیت کے, تو میں سخت خلاف ہوں. ولی خان ان کے بیٹے تھے, پھر آئے سیاست میں, وہ سربراہ بن گئے NP کے. اسفندیار ولی پڑھے لکھے سیاستدان ہیں, پھر ان کو وہ سیٹ ملی. پاکستان میں تو موریثیت ہے, سیٹ ملتی ہے نا, تمام تر سیاسی جماعتوں میں ایسا ہی ہو رہا ہے. اب یہ جو ایمل ولی ہیں یہ آ گئے ہیں, اسفندیار ولی کو گھر بٹھا دیا. اگر اس کو باہر لے کے آتے ہیں تو پھر اس کی وہ پوزیشن مضبوط نہیں رہے گی. لہذا وہ بیمار بھی ہیں, مگر ان کا چہرہ جو ہے وہ فرنٹ پہ نہیں لایا جاتا, تاکہ اس کا چہرہ جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں پڑ جائے اور یہ لیڈر بن جائے. ایمل ولی پڑھے لکھے آدمی ہیں. ان کو جو ہے یہاں پہ شکست ہوئی 4 سے, بھاری ووٹوں سے. اب ان کو جو ہے وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی اور اسٹیبلش کی مدد سے ہی اس کو بلوچستان سے سینیٹر بنایا گیا. وفاقی حکومت جو وفاقی وزراؤں کا سٹیٹس ہے وہ اسی کا ہے. 9/10/2024 میں ان کو وفاقی وزیر کے سٹیٹس کے برابر جو ہے وہ بنگلہ نمبر 7 جو ہے وہ ان کے نام پہ الاٹ کیا گیا ہے. مطلب یہاں پہ ہار گئے, وہاں پہ آپ نے سینیٹر بنا دیا, اور پھر آپ جے ہند. ہمیں پتہ ہے کہ ANP والے جو خیبر پختونخوا میں یا پاکستان میں کوئی بھی انڈیا جاتا تھا نا, آج سے 8, 10, 15, 20 سال پہلے, تو ANP کے ایک صوبائی اسمبلی کا ممبر بھی آپ کو اگر لکھ کے دیتا اس کے پیٹ پہ, تو آپ کو آسانی سے انڈیا کا ویزا مل جاتا تھا. ہمیں ہمدردی کا پتہ ہے, بادشاہ خان کی آزادی کا بھی پتہ ہے, ہم اس کے پیروکار ہیں, خوش ہیں. جیسا بھی لوگ بادشاہ خان کے بارے میں بتاتے ہیں, مگر بادشاہ خان نے بڑی صحبتیں برداشت کی ہیں, اور ہمارے لیے گاندھی سے جو ہے وہ بڑا لیڈر ہم نے دیکھا ہے کہ بادشاہ خان تھے. اللہ ان کو جنت نصیب کرے. پاکستان کی مخالفت نا مخالفت وہ ایک علیحدہ بحث ہے, وہ پھر بات لمبی چلی جائے گی. بہرحال ایمل ولی کو جے ہند کے الفاظ نہیں لکھنے چاہیے تھے. یہ آپ پاکستان میں رہ رہے ہو, آپ انڈیا میں اگر نعرہ لگاتے ہو کہ پاکستان زندہ باد, تو آپ جیل میں ہوتے. یہاں پہ آپ کو پیپلز پارٹی نے اور اسی اسٹیبلشمنٹ نے آپ ہاری ہوئی سیٹ, آپ نے اپنی سیٹ ہاری ہے, اور آپ کو بلوچستان سے منتخب کر کے آپ کو لے آئیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی تھوڑا پتہ چل گیا ہے, جو سینٹ میں کھڑے ہو کے کلاس تو ویسے انہوں نے بھی لی ہے, اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں بولا ہے کہ بریف کیس ہاتھ میں لے کے
جو ریئر ارتھ ہے وہ دکھانا ایسا لگ رہا ہے جیسا ایک سٹون شاپ میں کھڑا ہوں، اور یہ حکومت جو ہے مکمل مارشل لا ہے، اور یہ ایسے آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ نے کس کے ساتھ معاہدے کیے ہیں؟ آپ کو جانے کی اجازت کیا تھی؟ ہم نے اس ٹائم پہ ناظرین کہا بھی تھا کہ جو آرمی چیف کی تصویر سامنے آئی ہے اور بریف کیس میں وہ جو بھی معدنیات تھی، ریئر ارتھ تھا یا دیگر تھا، وہ شو کرنا، وہ تصویر نہیں آنی چاہیے تھی، مگر چونکہ پاکستان میں دہشت گردی ہے، آرمی چیف بھی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں لوگ آئیں اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، مگر ہماری پوزیشن ایسی ہے نہیں کہ لوگ یہاں پہ آ جائیں، کیونکہ خیبر پختونخوا مکمل طور پہ دہشت گردی میں گرا ہوا ہے، بلوچستان مکمل طور پہ دہشت گردی میں ہے، اور گلگت بلتستان اور یہ جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ملک میں اسٹیبلٹی لانی ہوگی، تبھی آپ کے ملک میں انویسٹر آئیں گے اور آپ ترقی کر پائیں گے۔ جو ریئر ارتھ آپ کے پاس ہے وہ دنیا میں دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس ہے، چائنا کے پاس 85% پوری دنیا کا ریئر ارتھ اس کے پاس ہے۔ وہ کون سی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک لمبی لسٹ ہے، ہم نے بتایا ہے کہ وہ ڈرونز میں استعمال ہوتا ہے، نیوکلیر پروگرام میں استعمال ہوتا ہے، کاروں میں، الیکٹرانک وہیکل میں استعمال ہوتا ہے، آگے جا کے میزائلز میں استعمال ہوتا ہے، فونز میں استعمال ہوتا ہے، لیپ ٹاپ میں استعمال ہوتا ہے۔ تو بڑی اہم معدنیات ہیں جو پاکستان کے پاس ہیں۔ پاکستان کے پاس پورے خزانے موجود ہیں معدنیات کے، مگر بدقسمتی سے ایک تو آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک جھگڑے ہیں اس پہ۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔